बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सियासत टुनाइट के आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं शुमाइला चौधरी। हमारे आज के एजेंडा में शामिल है रावी, चनाब और सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब, गजा की सूरत हाल, पाकिस्तान बना OIC में मजलूम फ़लस्तीनियों की आवाज़, सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदाद की तकसीम और एहतियाती तदाबीर। इस पर माहिराना राय देंगे रिजवान रजी, अमीन हफीज़ और जवाद फैजी साहब। अस्सलाम वालेकुम सी आप तीनों को। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रजी दादा, बिस्मिल्लाह। मॉनसून हो, बारिशें हो, हर साल होती हैं, लेकिन इस बार सालों बाद हमारे पंजाब के 3 दरिया बिफर गए हैं बुरी तरह से। सतलुज, रावी जैसे हमने बात किया, चनाब उसमें शामिल हैं। ये क्या बारिशें वजह है या फिर भारतीय कोई आबी जारहियत है? मसला क्या है? दोनों अपनी जगह के ऊपर मौजूद हैं, लेकिन इसके अंदर भारत की बदनीति और कमीनगी जो है उसका मेन दखल है। मैं उस पर यूँ आपको अर्ज़ करूँगा कि 22 अप्रैल को पहलगाम में वाक़या हुआ और 23 को इन्होंने ये जो है इंडस बेसिन वाटर ट्रीटी जो है उसको मुअत्तल करने का फैसला किया और कहा, सिंतास मुआहिदा उसको उर्दू में कहते हैं, और कहा कि जनाब हम कोई पानी नहीं आने देंगे। उसके बाद उन्होंने हमारा पानी रोक के और अपने डैम भरने शुरू कर दिए। इसके बावजूद कि मई में ये इतला हमारे पास मौजूद थी, तो हमारे पास तो बहुत पहले से मौजूद थी कि इस दफ़ा जो दरियाओं का कैचमेंट एरिया है। रजी दादा, हमारे साथ दरियाए रावी में इस वक्त जो है हमारे नुमाइंदा मोहम्मद सुफियान मौजूद हैं, उनसे सूरत हाल ले लेते हैं। उनसे ये भी पूछ लें कि कितने क्यूसिक पानी इस वक्त बह रहा है। अस्सलाम वालेकुम सुफियान जी। वालेकुम सलाम। आप इस वक्त दरियाए रावी पे मौजूद हैं, हमें सिचुएशन बताइएगा कि पानी कितना है इस वक्त, सैलाब की सूरत हाल क्या है? हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त दरियाए रावी के शादरा के मकाम पर मौजूद हूँ। यहाँ पर पानी की सूरत हाल कदरे बेहतर है। कल रात तक 2,20,000 क्यूसेक के करीब पानी की सतह पहुँची है, जिसके बाद मुसलसल हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कमी आ रही है और इस वक्त 1,60,000 क्यूसेक के करीब जो पानी का रैला है वो यहाँ से गुज़र रहा है। कैपेसिटी के बारे में बात की जाए तो 2.5 से 3 लाख क्यूसेक की कैपेसिटी है दरियाए रावी की, जो कि 2,20,000 से के तकरीबन वहाँ तक वो उसे तजावुज़ की है। लेकिन उसके बाद से कल रात से मुसलसल हम देख रहे हैं कि इस मुकाम पर, शादरा के मुकाम पर, इसमें मुसलसल कमी आ रही है और 60,000 क्यूसेक जो है इस वक्त उसमें कमी आई है, जबकि पानी के जो बहाव है उसकी रफ्तार है वो वैसे ही है। आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पर जो दरियाए रावी है वो शादरा पुल के नीचे से बड़ी तेज़ी से उसका पानी जो है वो गुज़र रहा है। दरियाए रावी के इर्द गिर्द के इलाकों की अगर बात की जाए तो यहाँ के जितने आसपास के इलाके थे वहाँ पर जो इवैक्यूएशन है वो बड़ी सेफली हो चुकी हुई है। बर वक्त यहाँ पर जितने इलाके थे उनको खाली करवा लिया गया था, लेकिन ये दरिया जैसे जैसे आगे जाता है और ये लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों से होता हुआ हेड बल्लो की तरफ जाएगा, लेकिन अभी तक यहाँ पर सूरत हाल जो है, लोगों की इमलाक, जानी माली नुकसान के बारे में बताएं, हमारी इमदादी टीमों के बारे में बताएं। रेस्क्यू टीमें हमारी कितना काम कर रही हैं, लोग अपने सेफ मुकामात पर पहुंचाए हैं, उनको जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो मिल रही हैं, अद्वियात वगैरह सब कुछ? जी बिल्कुल, यहाँ पर मेडिकल कैंप्स लाहौर में दरिया के आसपास के जितने इलाके हैं वहाँ पर 100 के करीब मेडिकल कैंप्स कायम किए गए हैं और रेस्क्यू 1122 के भी यहाँ पर कैंप्स बनाए गए हैं, जबकि सिविल डिफेंस के यहाँ पर अमला भी तैनात है कि किसी भी नाखुशगवार वाक़े की सूरत में वो फौरी तौर पर हंगामी बुनियादों पर इक़दाम कर सकें। जहाँ जहाँ लाहौर में जिन हाउसिंग सोसाइटीज़ के आसपास जहाँ जहाँ पानी गया है वहाँ पर सूरत हाल ख़राब है, लेकिन वहाँ पर भी जो इवैक्यूएशन है वो इन टाइम करवा ली गई थी। बहुत सारे लोगों को वहाँ से पानी आने से पहले ही इवैक्यूएट कर लिया गया था। सिर्फ पिछले 24 घंटे के अंदर ही 20,000 के करीब जो अफराद हैं जो दरियाए रावी के इर्द गिर्द रिहाइश पजीर थे, उनको जो है वो यहाँ से उनका इनखला किया गया है और उनको सेफ जगहों पर मुंतकिल किया गया है। अच्छा सुफियान, हमें ये बताइएगा, जिनको यहाँ से इवैक्यूएट करवाया गया है उनको कहाँ लेके गए हैं? बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो अपने ही
خود سے بندوبست کیا ہے. انہوں نے اپنے آس پاس کے گھروں میں, اپنے رشتہ داروں کے گھروں میں وہ وہاں پر گئے ہیں, لیکن ان علاقوں سے ان کا انخلا بہت ضروری تھا, کیونکہ یہاں پر جو پانی کا بہاؤ تھا وہ بہت تیز تھا, اور وہ جس بھی دریا کے ارد گرد کے ہاؤسنگ سوسائٹیز میں یا جتنے بھی رہائشی علاقے تھے, جہاں جہاں پانی گیا وہ بڑی تیزی سے وہاں پر جو ہے پانی ان جگہوں پر گھسا ہے, جس کی وجہ سے بہت کم وقت کے اندر یہ انخلا کو جو ہے وہ ممکن بنایا گیا ہے. اور یقیناً تھینک یو ویری مچ. اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. رضی دادا, شادرہ ڈوب گیا, شیخو پورا, وہاڑی, اس کی بات کریں, مطلب دریاؤں نے اتنا پانی, مطلب پہلی بار بپھرے ہیں سالوں بعد. نہیں, میں عرض کر رہا تھا, آپ نے اور بھی کسی کو پوچھنا ہے, ماہر کو تو پوچھ لیجیے, ابھی راوی پہ یہی ہمارے پاس سفیان تھے, تاکہ ہم پھر آرگومنٹ کو پراپرلی بلڈ اپ کریں اس کے اوپر نا. بھارت کی بات ہو رہی تھی. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ ایک دریا کی بات نہیں ہے. ستلج کی بات اگر ہم کریں تو اس کے اندر بیاس بھی گرتا ہے آ کے, تو 2 دریا ہو گئے, تیسرا راوی ہو گیا, چوتھا ہو گیا چناب, اور جیلم کے کیچمنٹ ایریا پہ ابھی بارش ہو رہی ہے. 5واں دریا وہ بھی 2-3 دن تک آئے گا, لیکن اس کے لیے ہمارے پاس منگلہ موجود ہے, تو جیلم کی ہمیں فکر نہیں ہے, منگلہ بھی پورا بھرا نہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ جیسے ہی بھارت میں پہلگام اٹیک ہوتا ہے وہ پانی روک لیتا ہے اور اپنے ڈیم بھرنے شروع کر دیتا ہے. جب بارش ہوئی تو ایک تو وہ ڈیم بھرے ہوئے تھے, اوپر سے مودی کی ہٹ دھرمی کہ ہم پانی نہیں چھوڑوں گا, میں پانی نہیں چھوڑوں گا, ڈیم ٹوٹ گئے. مادھوپور کا ڈیم جو کہ یہ راوی کو کنٹرول کرتا ہے, یا راوی میں پانی جہاں سے آنا ہوتا ہے, اس کے 2 گیٹ ٹوٹ گئے. ٹھیک ہے, اس کے بعد فیروز پور والا جو ڈیم ہے اس سے اپنا جسے کہتا ہوں کناروں سے پانی باہر چھلک رہا تھا, لیکن بھارتی حکومت کی انتہائی ڈٹائی اور ہٹ دھرمی کہ انہوں نے جب وہ پانی گیٹ کے اوپر سے پار ہونا شروع ہوا ہے نا, پھر انہوں نے گیٹ کھولے, اور کھولے پھر سارے ہی کھول دیے. ستلج میں اس لیے ہماری بچت ہو گئی کیونکہ ستلج کا پارٹ بہت بڑا ہے, کسی جگہ پہ وہ 14-15 کلومیٹر بھی ہے اور بڑی ڈسٹنس تک چلتا ہے. صحیح. اگر ہم 1-2 اور ہیڈز بنا کر صرف ستلج کے اندر بھی پانی سٹور کرنا شروع کریں تو یہ کئی سال کے لیے یہاں کی مقامی ضروریات کے لیے یہ میٹھا پانی کافی ہو سکتا ہے. اب آپ آ جائیے اس کے اوپر, کیا نام ہے اس کا, چناب کے اوپر. چناب کے اوپر تو ہمارا کنٹرول ہی کوئی نہیں ہے چنیوٹ سے پہلے, اور انہوں نے جناب اس کے اوپر بھی جو ہے وہ اسی طرح پہلے پانی سٹور کیا, اور این جب بارشیں ہوئیں ادھر سے بارش کا پانی آیا, ساتھ میں انہوں نے ڈیم اوپن کر دیے, تو وہ ڈبل کیٹاسٹروفی ہوا. اس کے باوجود 1 ملین کیوسک 3 ملین کیوسک فٹ کا جو کیپیسٹی تھی وہ ٹیسٹ ہوئی, 2.25 تک گیا پانی جب مادھوپور کے 2 بند ٹوٹے ہیں, اور کیپیسٹی ٹیسٹ ہوئی. ہماری حکومت, ہمارا محکمہ آب پاشی, میں سلوٹ کرتا ہوں ان کو کہ وہ اس پہ پورے اترے, کیونکہ کیپیسٹی پانی گزرنے کی کیپیسٹی ہو صرف 8 لاکھ کی, میں کیوسک کی بات کر رہا ہوں, اور آ جائے 10 لاکھ, تو پھر بڑی مہارت سے انجینئر کی مہارت کا امتحان ہوتا ہے کہ وہ اس کو پانی پیسفلی گزار دے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپریشن سندھور تھا یہ اس کا 2nd فیز تھا. بھارت نے حملہ کیا ہے, ہمارے آبی محکمے کے ماہرین نے پوری مہارت کے ساتھ اس کا کم سے کم نقصان کروا کے وہ حملہ آگے گزارا. مہارت کی بات ہو رہی ہے امین صاحب, کہ ان حالات میں جب ہر طرف پانی ہے, تباہی چل رہی ہے, اور پنجاب جو ہے وہ نشانہ بنا ہوا ہے, ہماری ساری ریسکیو ٹیمیں وہاں پہ موجود ہیں, ہمارے فوجی جوان موجود ہیں, ٹائملی اور افیکٹولی, یہ 2 ورڈ میں یوز کروں گی, یہ انہوں نے بر وقت امداد کی, اور کسی بھی عملے کی لاپرواہی کی وجہ سے کوئی نقصان یا کوئی جانی نقصان ایٹ لیسٹ نہیں ہوا الحمدللہ. جی شمائلہ, بڑا اچھا آپ نے سوال کیا, اور سوال کے اندر ہی آپ نے خود بھی تعریف کر دی. حقائق اس وقت جو عملاً یہ ہیں وہ ماننا پڑے گا کہ ہمارے دریاؤں میں جو بپھرے 3 دریا ہیں, راوی ہے, ستلج, چناب, ان میں یہ 39 سال بعد یہ اتنا شدت کے ساتھ یہاں پر پانی آیا, اور وہ بدنیتی
جیسے رضی دادا بتا رہے ہیں کہ بھارت کی تھی، انہوں نے اگر آہستہ آہستہ مرحلہ وار وہ پانی چھوڑتے تو شاید یہ حالت نہ ہوتی جو اس وقت ہم پنجاب کے دریاؤں میں دیکھ رہے ہیں اور محسوس کر رہے ہیں۔ اگر یہ بدنیتی تھی بھارتی اعظم کی کہ اس نے پہلے پورا جس کو کہتے ہیں نا کہ اپنا ڈیم بھرے اور ٹکا کے بھرے، جب وہ اوور فلو ہونے لگے، جب اس کے گیٹ وے ٹوٹے تو بدنیتی یہ تھی کہ میں اس وقت چھوڑوں گا جب یہ حلہ پورا ریلا جو ہے آبی میزائل بن کے پاکستان کی طرف جائے گا۔ یہ بدنیتی تھی بھارت کی حکومت کی، لیکن اس کے باوجود آپ یہ دیکھیں جو آپ نے سوال کیا، جیسے یہ پانی ٹھاٹھے مارتا ہوا بپرا ہوا پانی پاکستان کی سرزمین کو چھوتا ہے تو ہمارے ایکسپرٹس جو ہیں، جو ہماری وفاقی گورنمنٹ ہے، این ڈی ایم اے ہے، پنجاب میں پی ایم ڈی اپنا پنجاب ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے، سول انتظامیہ ہے، پولیس ہے، ریسکیو ادارے ہیں، افواج پاکستان ہے، ان کا اسپیشلی انجینئرنگ ونگ، ان کا میڈیکل کور، جس طرح وہ انہوں نے پیشگی اطلاع ملنے کے اوپر جو اقدامات کیے، ریسکیو کیا لوگوں کو، ہماری ریسکیو ٹیم امین صاحب، بالکل میں نے کہا نا انہوں نے بڑا ٹائملی اور افیکٹولی اپنا جو ہے وہ ہاں جی کام کیا ہے۔ اس وقت چنیوٹ سے ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے نمائندے ملک محمد علی نے، ان سے بھی جان لیتے ہیں کہ وہاں کی کیا صورتحال ہے۔ اس وقت یہاں پر پانی کا بہاؤ 8,55,000 کیوسک ہے اور پچھلے 4 گھنٹوں سے پانی اسی جگہ پہ رکا ہوا ہے۔ اگر بات کی جائے متاثرہ خاندانوں کی تو دریائی علاقوں سے متاثرہ خاندانوں کا انخلاء اور امدادی سرگرمیاں تیزی سے جاری ہیں۔ ضلعی انتظامیہ کے مطابق اب تک 35,000 سے زائد افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا چکا ہے۔ ضلع چنوٹ میں 12 فلڈ ریلیف کیمپس مکمل طور پر فعال ہیں جہاں پر متاثرہ خاندانوں کو رہائش، علاج اور دیگر سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ ڈپٹی کمشنر صفی اللہ گوندل کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر متاثرہ افراد میں کھانے کی تقسیم کر رہے ہیں۔ انتظامیہ کی ٹیمیں سیلابی کیمپ سمیت مختلف مقامات پر جا کر متاثرین کو کھانا فراہم کر رہی ہیں۔ ضلعی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر متاثرہ خاندانوں کو ہر ممکن سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ آج صوبائی وزیر صحت اور چیئرمین کابینہ کمیٹی برائے ڈیزاسٹر مینجمنٹ خواجہ سلمان رفیق نے بھی چنوٹ کا دورہ کیا۔ چنوٹ میں سیلابی صورتحال کے باعث متاثرہ خاندانوں کی مالی امداد کا کام تیزی سے جاری ہے۔ جی صحیح، جو متاثرہ خاندان ہیں کیا وہ امدادی سامان سے، امدادی جو ٹیمیں ہماری کام کر رہی ہیں ان سے سیٹسفائیڈ ہیں، سیف فیل کر رہے ہیں؟ جی جہاں تک ہے نا، میں نے موزہ بابو راوی کا دورہ کیا ہے، ریلیف کیمپ کا اور اسلامیہ کالج کا، وہاں پہ ابھی تک عوام کی تعداد کافی کم ہے۔ آج جیسے سے پانی اتر کے کی طرف جائے گا تو جو سیلاب سے متاثرہ افراد ہیں وہ ادھر زیادہ ہیں، ابھی تک ان کی تعداد کم ہے اور حکومت ضلعی حکومتوں کا متعلقہ کھانا وغیرہ چیزیں فراہم کر رہی ہے اور وہ حکومتی اقدامات سے متفق ہے۔ بالکل، تھینک یو ویری مچ۔ جواد فیضی صاحب، ملک محمد علی ہمیں بتا رہے تھے کہ ہمارے منسٹر بھی وہاں پہ گئے ہیں، ہماری عسکری قیادت یا سیاسی قیادت دونوں ساتھ میں ہم نے دیکھا کہ جن علاقوں میں سیلاب آیا وہاں پہ خود گئے، ان افراد سے ملے، لوگوں سے بات کی اور امدادی ٹیموں سے کہا کہ وہ امدادی سپیڈ اور تیز کر دیں، کسی کو کوئی پرابلم نہ ہو۔ دیکھیے صرف جنگ ہی نہیں ہوتی کہ اس میں ہی دشمن سامنے آئے یا حملہ آور ہو تو ہم اپنا دفاع کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ موقع بھی ایسا ہے جس میں ثابت کیا گیا کہ جنگی بنیادوں پہ لوگوں کے مسائل حل کرنا، لوگوں کو بچانا، جان و مال کو بچانا، مویشیوں کو بچانا، اور اس کے ساتھ ساتھ میرا خیال ہے کہ پہلے بڑی مزیداری اس کے ساتھ اور بڑے اچھے انداز میں رضی صاحب اور امین حفیظ صاحب بیان کر چکے ہیں کہ ہر لیول پہ کہ جو ہی ہمیں یہ پتا تھا کہ اپریل سے ہی کہ یہ جو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، پھر ہمارے منہ توڑ جواب کے بعد جس کا ذکر بار بار ڈونلڈ ٹرمپ بھی کرتے ہیں کہ 7 پیارے تو انہوں نے بھی قید چھوڑا ہے، لہذا اس کے بعد سے ہمارا پانی روکا گیا، اچانک چھوڑا گیا، اور اس کے بعد جو صورتحال ہے یہ ہماری حکمت عملی یقیناً بہترین ہے اور ہمیں یہ کرنی بھی پڑے گی۔ لیکن میں اس میں ایک اور بھی بات شمائلہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو چیزیں کچھ سال پہلے سے طے تھیں ان میں تعطل کیوں آیا؟ پھر راوی کے اندر جو ہے وہ یہ کھڑے ہو کے اعلان کیا گیا کہ جی یہاں تو اب تو یہ بس نالا ہی رہ جائے گا، بنا لو اسے پلازے اور کر لو آباد کاریاں، یہ ہماری غلطیاں تھی اس کے اندر۔
پھر اس کے اندر ہم نے یہ بھی دیکھا، میں بڑے ماہرین کے ساتھ مسلسل گفتگو کرتا رہا ہوں اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں جو واٹر شیڈز ہیں ان کی بہت ضرورت ہے اور وہ میدانی علاقوں میں بہت کم بنا کرتے ہیں، وہ پہاڑی علاقوں پہ ہی بنا کرتے ہیں جہاں سٹوریج کرنے کی ہمیں اللہ نے قدرت بھی دے رکھی ہے، جہاں ماحول بھی دے رکھا ہے، تو ہمیں وہ کرنا چاہیے تھا لیکن یہ نہیں کیا گیا۔ میں حیران ہوں اس معاملے پہ کہ فٹافٹ کسی کا کشتی میں بیٹھ کے دورہ کر لینا، اس پہ تو تنقید کی جاتی ہے، لیکن میں واقعتاً شرمندہ بھی ہوں اس حوالے سے کہ جب سیلابی صورتحال پانی اپنی جگہ نہیں چھوڑتا، وہ واپس آتا ہے، اس کے تحت اگر لاہور LDA 2006 میں کوئی کالونیاں بنانے کی اجازت دے دے گی، اگر اس کے بعد کوٹا بنایا گیا تو وہ اس لیے اب تک چل رہا ہے کہ وہ تو راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، اس کے اندر سوسائٹیز بنانے کا کام نہیں ہے۔ لیکن میں یہ ساری باتیں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ اس موقع پر جبکہ ہم سب اکٹھے ہیں، ہم سب کو یکجان ہونا چاہیے، یک زبان ہونا چاہیے۔ یہیں سے ہم کنٹینیو کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہمارے نمائندہ محمد رمضان شکر گڑھ سے موجود ہیں، وہاں کی صورتحال جانتے ہیں۔ جی محمد رمضان، آپ ہمیں وہاں شکر گڑھ کی اسپیشلی کرتارپور کی سچویشن بتائیے گا کہ وہاں کے اب حالات کیا ہیں، اسپیشلی فیلڈ مارشل صاحب نے بھی وہاں کا دورہ کیا ہے۔ شکر گڑھ دریا راوی کوٹ نانا اور نالا اوج اور جو نالا جسڑ ہے وہاں پہ اس وقت جو پانی کا بہاؤ ہے بالکل اپنے معمول کے مطابق ہے۔ گزشتہ 2 روز سے پانی کے بہاؤ میں مسلسل جو ہے وہ کمی واقع ہو رہی ہے۔ اس وقت جو کوٹ نینا کے مقام پر پانی کا بہاؤ ہے 58,600 کیوسک ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ جو نالا دریا راوی جسڑ کے مقام پر پانی کا بہاؤ مسلسل کمی کے ساتھ 82,140 کیوسک ریکارڈ کیا گیا ہے، جو 4 روز قبل پہلے 2.5 لاکھ کیوسک بتایا گیا تھا۔ صحیح، بالکل شکریہ، بہت شکریہ محمد رمضان، تھینک یو۔ جواد فیضی صاحب پلیز کنٹینیو کریں، آپ اپنی بات مکمل کریں۔ یہ کہنا چاہ رہا تھا جس طرح نمائندگان یہ بتا رہے ہیں اور اللہ کرے کہ انہیں بھی ہم کچھ بتائیں کہ کس طرح رپورٹنگ بھی کرنی ہے، صرف سیلاب کے دنوں میں نہیں کرنی، ہمیں ہر جگہ پہ جانا پڑے گا۔ لیکن میں اس سے آگے نکلتا ہوں، جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ جو بارشیں زیادہ ہیں، مونسون کا دورانیہ طویل ہو گیا، اس میں کچھ جو اوپر سے آیا، کچھ ہماری مین میڈ جو وہ چیزیں ہیں اس کو ہمیں ضرور دیکھنا چاہیے۔ اور یہ بھی اگر نہ ہوتا، اگر ہم اس وقت پریشان ہے کہ راوی کیوں بفر گیا، چناب کیوں بفر گیا، ستلج کیوں بفر گیا، اور ابھی جس طرح رضی صاحب کہہ رہے تھے جہلم میں بھی پانی چھوڑ دیا گیا ہے، مظفر آباد سے ہوتے ہوئے، آزاد کشمیر سے ہوتے ہوئے جب اس دریا نے بفرنا ہے، اللہ نہ کرے اس طرح بفرے، لیکن اس کے بھی میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ اس موقع پر وہ جو راستے میں رکاوٹیں ہیں، دیکھیے شمائلہ موٹر وے چل رہا ہو 120 سے اور 30 کی سپیڈ پہ، اور ہم چاروں بیٹھ کے موٹر وے کے اوپر پروگرام شروع کرتے درمیان والی لائن میں، تو پھر روزے قیامت ہی ملیں گے نا۔ لہٰذا ہمیں وہ بھی چیزیں دیکھنی ہے کہ وہ لاہور ہو یا دیگر شہر ہو، وہ دیگر علاقے ہوں، اوپر سے ہوں، سوات سے ہوں، چترال سے ہوں، گلگت بلتستان سے ہوں، اور نیچے تک سندھ تک چلے جائیں اور کراچی کے ساحلوں سے ٹکرانے تک چلے جائیں، جو راستے میں آئے گا وہ رکاوٹ پیدا کر رہا ہے۔ ہمیں ان ساری چیزوں پہ غور کرنا پڑے گا، اور جس طرح مینجمنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کروڑوں کی آبادی کے اندر اگر ابھی تک مجھے افسوس ہے 28 اموات کی ابھی تک بات آئی ہے ہمارے پروگرام تک، اور پھر 15 لاکھ لوگوں کے متاثر ہونے کی بات پنجاب میں آئی ہے۔ KPK کے اندر تو ہم نے تباہی اور بربادی جس طرح دیکھی، جس طرح اموات دیکھی، جس طرح وہاں پہ بچے اور بوڑھے اور بزرگ ان کے لاپتہ ہونے کی باتیں، پتھروں کی بارشیں دیکھی، تو یہ بھی اس کی وجہ ہے کہ ہمیں بحیثیت مجموعی یہ سوچنا ہوگا، وہ درخت جس کو کاٹ دیتے ہیں تو اس کی جڑیں پہاڑوں کو کھوکھلا کر دیتی ہیں، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اوپر سے بالائی حصوں سے میدانی علاقوں میں ایک عرصے سے میں کچھ پروگرامز کر چکا ہوں جس میں میں نے کہا تھا کہ دریاؤں کو مزید گہرا کرنے کی، ان کی صفائی کا کام ہونا چاہیے۔ اللہ کرے جس طرح مریم نواز صاحبہ کہہ رہی تھیں آج بھی کہ 1 سال بعد تک ہماری تیاری پوری ہوگی، اللہ کرے کہ تمام صوبے، اور مجھے سندھ کے حوالے سے آپ اگلے سیگمنٹ میں بات کر سکتے ہیں کہ سندھ کے حوالے سے مجھے یہ ڈر ہے، خوف ہے کہ سارے دریا بفر کے وہاں جب پہنچیں گے
تو وہ کہہ تو رہی ہے. ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ وزیرآباد کا وزٹ کیا ہے ہمارے انفارمیشن منسٹر عطاء اللہ تارڑ نے اور ہماری سی ایم پنجاب مریم نواز صاحبہ نے. جی دیکھیے یہ وزٹ بہت ضروری ہے, دیکھنا چاہیے, پرکھنا چاہیے. جس طرح میں آج دیکھ رہا تھا کہ وہ جب بورڈ پہ بیٹھنے پہ کچھ تنقید کی گئی تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ بورڈ کو بھی تو ویل اور وہاں کے لوگوں کو جو اس وقت وہ امدادی کارروائیاں کر رہے ہیں انہیں ویل ایکوپڈ ہونا چاہیے, انہیں بھی پتا ہونا چاہیے کہ کیا کیا کرنا چاہیے. لہذا اس طرف ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح چیف ایگزیکٹو ملک کا ہو یا صوبے کا ہو اس کو اگلے محاذوں پہ جا کے خود مشاہدہ کرنا چاہیے, تکالیف کا اندازہ ہونا چاہیے, وہ فیل کر سکے. جس طرح ہمارے فیلڈ مارشل جو ہمارے سپاہ سالار ہیں وہ ان حوالوں سے اگلے محاذوں پہ جس طرح وہ فوجی محاذوں پہ جاتے ہیں, دفاعی محاذوں پہ جاتے ہیں, جس طرح وہ جا رہے ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہو. لہذا یہ سب کو جانا چاہیے, انہیں فیل آنی چاہیے تاکہ وہ فیصلے ہو سکے جو کر گزرنے ہیں اور کر دینے چاہیے. اس میں کوئی قریبی دوری کوئی چکر نہیں رہنا چاہیے, امیری غریبی نہیں ہونی چاہیے. اور مصدق ملک صاحب جس طرح کہہ رہے تھے آج ایک جگہ پہ کہ دیکھیے وہ ریزورٹ جو ان سارے راستوں میں بنے ہیں وہ کسی غریب کے نہیں ہیں. لہذا تلوار چلے تو پوری چلے اور پورا پورا محاسبہ ہونا چاہیے. جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے علیحدہ بات ہے شمائلہ, لیکن جو ہمیں انسانوں کی آپ نے کہا کہ اگلے مورچوں پہ جا کے ہمیں جی یہ ہے کہ چیف منسٹر صاحبہ اور ہمارے وزیر اطلاعات جب گئے ہیں وزیر آباد کے اندر تو وزیر آباد سے پانی 24 گھنٹے میں نکالا جا چکا تھا. ویری گڈ. سیالکوٹ کے مین سڑکوں کے اوپر سے پانی نکالا گیا ہے. ابھی نواحی علاقوں اور قصبوں میں مختلف جگہوں کے اوپر پانی موجود ہے. میں نے کہا میں عرض کرتا چلوں. بالکل صحیح. یہ ہوتا ہے کہ جب آپ وہاں پہ اس سچویشن پہ اس جگہ پہ جاتے ہیں رضی دادا تو پھر کام بھی اسی طرح سے. ایک بات ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے, میرا خیال تھا یہ امین حفیظ صاحب بتائیں گے کیونکہ ان کا شعبہ ہے. میں بالکل بتانے کے لیے ریڈی ہوں, لیکن جواد فیضی صاحب وہ ذرا تفصیل سے بیان کر رہے تھے. جی امین صاحب بتائیے. بی بی صاحبہ نے, مریم بی بی نے جتنے بھی مختلف دفاتر میں اور خاص طور پہ پنجاب سیکریٹریٹ کے اندر جو ملازم تھے کئی سالوں سے ان کو بھی فیلڈ ڈیوٹی پہ لگایا. بالکل ایسا. مطلب یہ وہ فیلڈ, مطلب ان میں سے کئی پہلی دفعہ فیلڈ ڈیوٹی پہ گئے اور انہوں نے کہا کہ فیلڈ میں موجود رہ کے آپ ریسکیو ورک کو کوارڈینیٹ کریں. میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ چیف منسٹر پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ آج جو وفاقی وزیر اطلاعات عطاء تارڑ صاحب کے ساتھ سیالکوٹ اور وزیر آباد گئے ہیں وہ عوام میں اور جو فیلڈ ریلیف کیمپ تھے ان میں بھی گئیں اور جو وہاں پر جو متاثرین بیٹھے ہوئے تھے چیف منسٹر صاحبہ نے اور فیڈرل منسٹر انفارمیشن نے باقاعدہ ان لوگوں سے 1 to 1 ڈائریکٹ باتیں کی, ان سے مسائل پوچھے, ان کو جو ہے ان کو حوصلے بلند کیے اور یہ بتایا گیا کہ جو 3 وقت کا کھانا ہے ان کے آرام کا ہے, ان کے کمرے جو ان کو الاٹ کیے گئے ہیں مختلف اسکولوں میں وہ تمام بنیادی سہولتیں ان کو فراہم کی جا رہی ہیں, طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے. ایک بات شمائلہ میں آپ کو بتاتا چلوں, ہمارے تعلیمی ادارے پنجاب میں جو اسکول ہیں وہ 1 ستمبر سے کھلنے تھے. مجھے آج چیف منسٹر صاحبہ اور چیف سیکرٹری پنجاب نے مجھے آج بات ہوئی ہے میری تو انہوں نے مجھے میسیج کیا ہے, میں نے چونکہ ان کو میسیج کیا تھا, انہوں نے کہا کہ 1 ستمبر کو تعلیمی ادارے پنجاب میں مکمل طور پر نہیں کھل رہے, تمام ڈپٹی کمشنرز کو اختیار دیا گیا ہے. تمام ادارے امین صاحب پورے پنجاب میں یا صرف پورے پنجاب کے اسکولوں کو, میری ذرا بات کلیئر سن لیں چونکہ جیسا انہوں نے مجھے میسیج کیا ہے میں ویسا بتا رہا ہوں, یہ بالکل کلیئرٹی ہونی چاہیے. بہت زیادہ لوگ اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. 1 ستمبر کو پنجاب کے تمام سکولوں نے کھل جانا تھا اعلان کے مطابق. اب چیف سیکرٹری پنجاب بتا رہے تھے کہ انہوں نے تمام ڈپٹی کمشنرز کو اختیار دے دیا ہے کہ جن اضلاع میں سیلاب سے متاثرہ اضلاع ہیں ڈپٹی کمشنر اپنی سیلابی سچویشن کے مطابق خود فیصلہ کریں گے اگلے 1 دن میں کہ کن اضلاع متاثرہ سیلاب سے اضلاع میں سکول بند رہیں گے اور کہاں کھلیں گے 1 ہفتے کا اور کون سے. اور جنرلی یہ فیصلہ ہوا ہے, جنرلی یہ غور ہوا ہے کہ 1 ہفتے کی چھٹیاں ایکسٹینڈ کرنے پر غور ہوا ہے. اور یہ میں دوسرا بتا دوں, پنجاب پبلک
سروسز کمیشن کے تحت مختلف اسامیوں کے جو امتحانات ہو رہے PPSC تھے 30 اگست کو اور 31 اگست کو، وہ پنجاب میں تمام امتحانات پنجاب پبلک سروس کمیشن کے وہ ملتوی کر دیے گئے ہیں. نئی تاریخوں کا اعلان بعد میں ہوگا. یہ اہم باتیں تھیں. کے بعد یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹی سی بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. رضی دادا، بسم اللہ. ادھر تو سیلاب کی صورتحال ہے جو ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کی. جی. فلسطین کی اگر بات کریں تو ظلم کی وہاں پہ انتہا ہے. یہاں پہ پانی کا سیلاب ہے، وہاں پہ آگ کا سیلاب، آگ کا سیلاب ہے، اور بے ان حسی بیچاروں کا سیلاب ہے. ہمارا تو ظلمیت 24 بالکل. گھنٹے میں اتر گیا جی. کوئی اگر لیکن ان امدادی کی سامان کے لیے کھانے کے لیے بھی باہر جاتا ہے نا، کوئی بچہ ہو کوئی اس بڑا کے ہو، واپس اسے آنے کی کوئی گنجائش گولیوں کا نہیں، نشانہ بنایا جا رہا ہے. اس کو ظلم کا نشانہ بنایا جاتا ہے. اور روزانہ ہم بے حسی کے ساتھ یہ خبر سنتے ہیں صحیح بات ہے. کہ جناب آج جو ہے وہ 75 لوگ مارے گئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، اور ان کے اندر 35 لوگ وہ تھے جو کھانے کے لینے کے لیے قطار میں کھڑے ہوئے تھے. اور یہ خبر گزر جاتی ہے عالمی میڈیا کے اوپر. میں دیکھ رہا تھا کہ اس وقت جو ہے یورپ کے، خاص طور پہ اسپین کے اندر بعض ممالک میں بہت بڑے بڑے مظاہرے ہو رہے ہیں. ان کے جو بڑے بڑے میوزیکل بینڈز ہیں وہ اس کے اوپر ترانے بنا رہے ہیں فلسطینیوں کے اوپر. ہمارے بس میں جو کچھ ہے، ہماری قیادت جو ہے وہ پوری مسلم امہ میں بڑھ چڑھ کے اس کے اوپر آواز اٹھاتی ہے. بالکل. اور ابھی ہمارے اسحاق ڈار صاحب، ہمارے ڈار صاحب جو تھے وہ پچھلے دنوں او آئی سی میں گئے ہیں. اور اگر آپ ان او آئی سی کے ساری تقاریر اٹھا کے دیکھیں، پہلے تو میں عرض کر دوں کہ او آئی سی کا پورا جو اعلامیہ تھا جو اس موقع کے اوپر جاری ہوا ہے، وہ پاکستان کی دفتر خارجہ کی ٹیم جو تھی وہ مین ڈرافٹ کرنے والوں میں شامل تھی. اور یہ پاکستان کا اعزاز رہا ہے کہ مسلم ممالک کے اندر یا جس بھی فورم پہ پاکستان موجود ہو، پاکستان کے سفارتکار کمپیٹنٹ ترین سفارتکار سمجھے جاتے ہیں. تو جو ڈرافٹنگ اور قانون سازی کے حوالے سے کوئی کام ہو تو پاکستان کے سفارتکاروں کو آگے کیا جاتا ہے. تو وہاں پہ ہم نے جی وہ اس کا پورا ڈرافٹ جو تھا وہ اس کو بنایا. اور ہمارے سب سے مؤثر تقریر اگر اس پورے سمجھی جائے تو وہ اسحاق ڈار صاحب کی تھی. اور ہماری قیادت کو، ہمارے وہ پرائم منسٹر ہوں یا ہمارے وزیر ڈپٹی پرائم منسٹر ہوں، وزیر خارجہ بھی جو ہیں، ان کو جب بھی موقع ملتا ہے، ان کو اقوام متحدہ میں موقع ملا انہوں نے وہاں پہ کیا، ان کو یورپین یونین میں موقع ملا انہوں نے وہاں پہ ذکر کیا اور پورے دھڑلے کے ساتھ کیا. اور ہمیشہ اور ہمیں الحمدللہ اسرائیل کی طرف سے مسلسل دھمکیاں ملتی رہتی ہیں پاکستان کو بھی اور ہماری قیادت کو. بالکل صحیح رضی دادا. امین صاحب، اسحاق ڈار صاحب نے کہا ہے کہ پاکستان گریٹر اسرائیل کے منصوبے کو جو ہے وہ ریجیکٹ کرتا ہے. بڑی واضح میں کہتا ہوں جی او آئی سی کے اس اجلاس میں ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر فارن منسٹر اسحاق ڈار صاحب نے اتنی خوبصورت انداز میں غزہ کا کیس پلیڈ کیا ہے اور آواز بن گئے ہیں مسلم امہ کی اور خصوصاً غزہ کے مظلوم عوام کی. بڑے کیٹاگوریکلی الفاظ میں انہوں نے کہا ہے کہ گریٹر اسرائیل کا جو ایک کاوش ہے اس کو ہم یکسر مسترد کرتے ہیں، غزہ کے مظلوم عوام کے ساتھ کھڑے ہیں. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ غزہ کے جو ہاسپٹل پہ اسرائیل کی تازہ ترین جارحیت ہوئی ہے، پوری امت مسلمہ اور عالمی جو طاقتیں ہیں، ممالک ہیں، ان کو اس کا نوٹس لینا چاہیے. اور جو اسرائیل کی دن بدن ابھی وہ ڈیٹا وہ بیان کر رہے تھے کہ تقریباً 62,000 جو فلسطینی ہیں وہ اسرائیل کی دہشت کا شکار ہو چکے ہیں. یہ اکتوبر 2023 سے جو وہاں پر سلسلہ جاری ہے اسرائیل کی، ہم تو بدماشی کہیں گے، غنڈہ گردی کہیں گے، کسی دنیا کے کسی ملک کی بات اسرائیل ماننے کو تیار نہیں ہے. اقوام متحدہ نے کہہ دیا کہ قید زدہ علاقہ ہو گیا ہے غزہ کا. اقوام متحدہ کے ساتھ جو عالمی برادری ہے انہوں نے اسرائیل کے اقدامات کو یکسر مسترد کیا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ وہاں پر اب تک جو 62,000 سے زائد افراد شہید ہو چکے ہیں اور 1.5 لاکھ کے قریب افراد زخمی ہو چکے ہیں. اور جو بھوک سے، جس کا بھوک کہا جاتا ہے، قحط وہاں پر ہوئی ہے. اسرائیل کا ظلم یہ ہے کہ جو بیسک انڈے، دودھ، جو سبزی خوراک ہے، بنیادی ضرورت ہے انسان کی، اس کو نہیں جانے دیا جاتا. صرف بھوک کی وجہ سے
300 سے زائد بچے اور بڑے جو ہیں وہ اس پہ جاں بحق ہو چکے ہیں. یہ ظلم کی ایسی ظلم ہے کہ جس کو اسحاق ڈار صاحب نے بالکل ظلم کی انتہا ہے کہ جو اسرائیل جو ہے وہ فلسطین کے ساتھ کر رہا ہے. اب تو اسپتالوں پر بھی حملے کرنے شروع کر دیے. یہ سمجھ نہیں آتی کہ یوکرین پر اگر میزائل حملہ ہوتا ہے تو روس پر پابندیاں لگنے کے بارے میں سوچا جاتا ہے, تو اس پر کیوں نہیں؟ جب یہ تو اسپتالوں پر حملہ کرنے شروع ہو گئے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ اسلحہ دینا ہی بند کر دیں. دیکھیے یہی ایک وجہ ہے پوری دنیا کے اندر, اور معاشروں میں بھی دیکھ لیجیے اور بین الاقوامی سطح پہ بھی دیکھ لیجیے, کہ حق اور سچ اس کی آواز بلند کرنا اور عمل کرنا, اس پہ ہمیشہ ہم نے یہ دیکھا کہ جس طرح اقوام متحدہ کشمیر اور فلسطین سمیت ہر بات پہ قراردادیں پاس کرنا, گفتگو کرنا, لیکن عملاً کچھ نہیں ہو پا رہا اور ان ممالک کے تعلقات بھی رہ جاتے ہیں. اس سے بڑی ہپوکریسی اور منافقت تو نہیں ہو سکتی. دوسری طرف اگر ہم دیکھتے ہیں کہ امت مسلمہ کا کردار, تو اس میں پاکستان وہ واحد درخشندہ ستارہ ہے جس نے ہمیشہ سے اور روز اول سے بانی پاکستان کے بیان سے لے کے, احکام سے لے کے, حکم سے لے کے آج تک یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے, اور کرنے کی کوشش ہی نہیں کی بلکہ ثابت کیا ہے کہ بین الاقوامی پلیٹ فارمز ہوں, بین الاقوامی کانفرنسز ہوں. آپ کو یاد نہیں ہے کہ جب ہمارے وزیر اعظم جناب شہباز شریف نے اور جناب عطا اللہ طارڑ اور دیگر لوگ موجود تھے, خواجہ صاحب موجود تھے, فاطمی صاحب موجود تھے, جب وزیر اعظم نے اقوام متحدہ میں ایک خوبصورت ترین مقدمہ پیش کیا, تو اس کے فوری بعد نیتن یاہو جو قاتل ہے فلسطین اور غزہ کا اور انسانی حقوق کا, بین الاقوامی انسانی حقوق کا, جس کے بارے میں بین الاقوامی عدالتیں یہ کہہ رہی ہیں, فورمز یہ کہہ رہے ہیں, تنظیمیں یہ کہہ رہی ہیں, پلیٹ فارمز یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قاتل ہے اور مظلوم بچوں کا. لیکن جب ہمارے وزیر اعظم نے تقریر کی اور نیتن یاہو کی باری آئی تو احتجاجاً کس نے واقف کیا؟ وہ پاکستان تھا, وہ شہباز شریف تھے, وہ عطا اللہ طارڑ تھے اور دیگر لوگ تھے ہمارے جو پاکستان کے وفد میں شامل تھے. اسی طرح جناب اسحاق ڈار نے, میری بھی ان سے بات ہوئی اور وہ بڑے ٹھوس مدلل دلائل رکھتے ہیں. آج کی ان کی سٹیٹمنٹ دیکھ لیجئے, انہوں نے یہ کہا کہ گریٹر اسرائیل کا منصوبہ بالکل مسترد ہے, پاکستان کبھی تسلیم نہیں کرے گا. بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہمیں ہندوستان کے ساتھ مذاکرات کرنے کے حوالے سے ہم ہر جگہ پہ تیار ہیں, لیکن ہم درخواست نہیں کر رہے, ہم یہ خواہش نہیں کر رہے, ہندوستان کو آنا پڑے گا ٹیبل پہ. لہٰذا جس طرح پہلے سیگمنٹ میں بات ہوئی کہ ہندوستان کی تمام مقام بدماشیاں, دہشت گردیاں, وہ بھی عیاں کر رہے ہیں. جہاں تک رہ گئی فلسطین کے ان مظلوم بچوں کی بات, ماؤں بہنوں بیٹیوں کی بات, عزت و عفت مآب اور بزرگوں کی بات, تو ہمارا بڑا ٹھوس اور واضح موقف ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اسرائیل کے حوالے سے اگر عالم اسلام کے اندر یا پوری دنیا کے اندر کچھ سب سے بہترین اور واقعتاً ٹھوس شواہد کے ساتھ اور ٹھوس گفتگو کے ساتھ اگر کوئی مقدمہ لڑ رہا ہے تو پاکستان پہلے نمبر پہ ہے. میں باقی ملکوں کی ابھی بات نہیں کرنا چاہتا. بالکل صحیح, بالکل صحیح, پاکستان پہلے نمبر پہ ہے. رضی دادا, ہمارا تیسرا ٹاپک آج ہم نے اسپیشلی چنا ہے کہ سیوک سینس جو ہے نا اس کو بہتر بنایا جائے. یہ جو اسلام متاثرین کو عام عوام امداد پہنچا رہے ہیں, وہ اس میں کیا کیا حفاظتی اقدامات؟ یہ میں سوچ رہا تھا کہ یہ ڈیٹا جو ہے یہ بولنے سے رہ گیا, لیکن آج آپ نہیں نے دوبارہ موقع فراہم کیا ہے. میں پہلے تو یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ پنجاب حکومت نے جس طرح سے اپنی پوری بیوروکریسی کو حرکت میں لایا ہے, 14 لاکھ مراکز قائم کیے گئے ہیں جہاں سے اپنے گھر سے بے گھر ہونے والے لوگوں کو ٹھہرانے کا, ان کے جانوروں کو ٹھہرانے کا, جانوروں کے لیے چارہ مہیا کرنے کا اہتمام کیا گیا ہے سرکاری طور پہ, اور غیر سرکاری تنظیموں کی طرف سے قائم کیے گئے اس کے علاوہ ہیں. میں دیکھ رہا تھا کہ 1400 کے قریب ایسے مراکز جو ہیں وہ قائم صرف ایک ضلع کے اندر, منڈی بہاؤالدین, کیونکہ منڈی بہاؤالدین کے اندر پانی اس لیے آیا کہ وہ قادر آباد کا میرا خیال ہے بریچ کرنا پڑا ہے اس کی وجہ سے, تو اس وجہ سے ان کے ساتھ منڈی بہاؤالدین والوں کے آنسو پوچھنے کی ضرورت ہے. وہاں پہ جو ہے وہ اس لیے پانی آیا ہے.
تو میرا مطلب ہے ایک اس پہلو کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ اس وقت اپنا ہماری روایت ہے جی اہل پاکستان کی, اہل پنجاب کی, اہل لاہور کی, یہ درخشندہ روایت. بالکل اہل جب بھی کسی بھی ملک میں, اس مملکت خداداد میں کسی بھی کونے پہ کوئی بھی قدرتی آفت آتی ہے تو یہ سب سے پہلے وہاں پہ پہنچتے ہیں لوگوں کی امداد کرنے, ان کو ریسکیو کرنے کے لیے. لیکن میری ان سے گزارش, ابھی کے پی کے اندر آپ دیکھیے نا, اب وہاں سے مسلسل پیغام آ رہے ہیں کہ ہمیں کھانے پینے کی یا اوڑھنے بچھونے کی اشیاء کی ضرورت نہیں ہے, وہ ہمارے پاس پورے سال کے لیے آ چکی ہیں. اب آپ صرف مشینری کا اہتمام کر دیجئے تاکہ ہم بھاری پتھر پڑے ہٹا سکیں, جو کہ ویسے وہاں کی صوبائی حکومت کو کرنا چاہیے, اور صوبائی حکومت کے کان کے اوپر کوئی جوں نہیں ریگ رہی. لیکن ہمارے جو لوگ جاتے ہیں وہ سڑک پہ بیٹھے ہوئے جو پیشہ ور گداگر ہیں, آج مجھے ایک دوست نے مری سے فون کیا تو انہوں نے کہا کہ گداگر غائب ہو گئے ہیں, یہاں سے مری سے غائب ہو گئے. میں نے کہا اچھا, یہ بڑی حیرت کی بات ہے. کہتا سارے سیلاب زدہ علاقوں میں آ گئے اور وہاں پہ وہ کیمپس کی شکل کے اندر سڑکوں پہ موٹر وے پہ جو بیٹھے ہیں, اور ان کے انٹرویوز بھی آپ کو یہ ہمارا سوشل میڈیا اور جعلی میڈیا چلا رہا ہے, اور کسی کی بیٹی کا سامان روڑ گیا ہے یا یہ ہو گیا ہے. جو ہمارے لوگ ہیں وہ بڑے غیرت مند ہیں. بالکل صحیح. وہ کبھی بھی اس طرح سڑکوں پہ آ کے نہیں بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے. خبر اس میں یہ ہے کہ چیف منسٹر صاحبہ ساتھ ساتھ سروے کرا رہی ہیں, لسٹیں تیار ہو رہی ہیں. بالکل صحیح. کسانوں کو زرعی اپنا جو ان پٹ ہوگا, مداخلات فصل جو ہوں گے وہ یا تو انتہائی کم نرخوں پہ یا مفت دیے جائیں گے 1 سال کے لیے, ایک دفعہ کے لیے, تاکہ وہ کھڑے ہو سکیں. نمبر 1. صحیح. رضی دادا, ہمارے ساتھ ڈائریکٹر پی ڈی ایم اے موجود ہیں حمید اللہ ملک صاحب, ان سے جانتے ہیں کہ پنجاب میں سیلاب کی صورتحال کیا ہے اور گورنمنٹ کی طرف سے, عوام کی طرف سے کس حد تک امدادی کارروائیاں جاری ہیں. جی تھینک یو ویری مچ. اس وقت جو صورتحال مشرقی دریا سے شروع کرتے ہیں تو ستلج جو ہے یہ 2,61,000 پہ تھا کل تک, اور آج جو ہے اس میں پانی میں اضافہ ہوا ہے اور یہ 3,85,000 کے قریب ہو گیا ہے, اور مزید پانی میں اضافہ ہونے کا چانس ہے. نیچے چونکہ آبادیاں پہلے, یہ کوئی 1 ہفتہ پہلے سے یہ چل رہا ہے, تو اس کی آبادیاں ہم نے پہلے سے خالی کروا لی ہوئی تھی اور کیمپ وغیرہ اسٹیبلش کر دیے تھے, تو لوگ اپنے اپنے محفوظ مقامات پر پہلے ہی پہنچ گئے ہیں. عام طور پر یہ جو دریاؤں کے اندر جن کی زمینیں ہیں یا قریب زمینیں ہیں تو وہ اپنے ان پیچھے گھر بھی ہوتا ہے گاؤں میں یا کسی جگہ پر, تو وہ وہاں سے خود ہی جب دریا میں پانی آتا تو چلے جاتے ہیں. تو ہم نے چونکہ ایویکویٹ کروایا تھا, 12 کیمپ وغیرہ بنائے ہوئے ہیں, وہاں پر کچھ لوگ رہ بھی رہے. اچھا, اس کے بعد نیکسٹ آ جائیں تو راوی کا جو ریلا تھا وہ 2,50,000 کا شروع ہوا تھا وہاں سے کوٹ مینا, جہاں سے انڈیا سے داخل ہوتا ہے. تو یہ پرسوں کی بات ہے, رات کو 2 بجے کے قریب. تو اب جو وہ ریلا گزر چکا ہے لاہور میں سے, تقریباً 2,20,000 کا ریلا یہاں سے گزرا ہے, اور اس وقت جو پانی ریسیو کر گیا ہے وہ 1,60,000 تھا. ابھی میرا اندازہ نیکسٹ جو ہے وہ 5,000 اور بھی کم ہو گیا. اور اب اگلا جو بلو کی پہ اس کا پریشر اب بڑھ رہا ہے, تو وہ تقریباً 1,65 تک پہنچ گیا. اور نیکسٹ چونکہ ہم نے پہلے ٹائم پہ علاقے کو ایویکویٹ کروا لیا تھا, تو اس لیے الحمدللہ کوئی کیجویلٹی رپورٹ نہیں ہوئی ہے. کچھ آبادیاں جو ہیں جو دریا کے قریب تھیں اس میں پانی بھی گیا, لیکن لوگوں کو پہلے سے وہاں نکلوا لیا گیا تھا, تو اس لیے کوئی نقصان نہیں ہوا. اچھا, آگے چناب پہ آئے تو چناب کے جو صورتحال تھی وہ تقریباً 2 دن پہلے سٹارٹ ہوا مرالا سے, تو 2,02,000 کے قریب تھی, اور پھر 9,02,000 سوری. پھر وہ جو ریلا ہے وہ خان کی, پھر اس کے بعد قادر آباد سے گزرتا ہوا اب وہ چنیوٹ میں سے بھی تقریباً گزر چکا ہے اور جھنگ کی طرف جا رہا ہے. 8,55,000 کا ریلا ہے وہ جو چنیوٹ میں سے گزر رہا ہے, اور جھنگ کا جو ہے وہ دریا کا جو ریلوے کا پل ہے اس کی کیپیسٹی 6 لاکھ ہے, تو اس لیے اس کو رائٹ سائڈ سے
جو اس کا بند ہے اس کو بریچ کر دیا گیا ہے اور پانی ادھر سے تاکہ گزر کے جائے اور زیادہ جو ہے وہ پریشر ڈیم پہ بھی وہ آگے جو ہیڈ ورک ہے 3 موز پہ بھی نہ پڑے اس لیے اور لوگوں کا نقصان کم ہو شہر کو بچانے. ملک صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں, پورا پاکستان آپ کو سن رہا ہے, دیکھ رہا ہے, آپ عوام سے کیا اپیل کرنا چاہیں گے کہ کس طرح کے تعاون کی ضرورت ہے ان علاقوں میں جہاں سیلاب ہے؟ یہ سب سے اہم سوال ہے. میرا اندازہ پہلا سوال ہی یہ ہونا چاہیے کہ یہ عوام سے ہمیں یہ ضرورت ہے کہ خدارا ادارے کام کر رہے ہیں, آپ تک پہنچ رہے ہیں, اس کے باوجود جو لوگ ہیں اور بتایا جا رہا ہے لوگ کچھ نکل چکے ہیں اور کچھ ضد کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. انفارچونیٹلی ہمیں فورس ایویکویشن کروانی پڑی ہے, وہاں انخلاء کے لیے ہمیں فورس بلانی پڑی ہے. تو مت مذاق سمجھیں, یہ اس وقت سوشل میڈیا کا دور ہے, ہر کسی کے پاس ٹیکنالوجی کا دور ہے. آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں, یہ بہت بڑا ریلا ہے. پاکستان کی ہسٹری میں 1954 میں آیا تھا, وہ 10 لاکھ کوئی 50,000 کے قریب تھا. یہ والا جو ریلا ہے یہ 10,70,000 قادر آباد سے گزرا ہے اور پوری رات جو ہے وہ لوگ بھی تھے, ضلعی انتظامیہ ہے, اس کے ساتھ ہمارے جو ریسکیو والے ہیں, اریگیشن ڈپارٹمنٹ ہے اور باقی سارے محکمے اس کے اوپر لگے رہے ہیں اور پھر جا کے بند کو بچایا ہے اور اسے سیف گزر. تو بالکل صحیح ملک صاحب, تھینک یو ویری مچ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا, بہت اچھی بات کی ہے. یہ جو ہماری کچھ بھی ہو فوراً وہاں پہ پہنچ جاتی ہے, خدارا اس کو پکنک پوائنٹ مت سمجھیں, اپنی جانوں کا بھی خیال کریں, احتیاطی تدابیر بہت ضروری ہیں, احتیاط کے ساتھ چلیں. جہاں ہم نے سب کو اپریشیٹ کیا, سب اپنا اپنا کام کر رہے ہیں, وہاں میں اپنے پروگرام میں یہ بھی بالکل نہیں بھولوں گی کہ ہمارے پی ٹی وی کے نمائندے جتنے بھی ہیں, جدھر جدھر سیلاب ہے وہاں پہ اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں, دن ہو رات ہو 24/7 ابھی وہیں پہ ہی ہیں. ان سے بھی میں یہ کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھیں, اپنا بہت خیال رکھیں اور اسی طرح سے رپورٹنگ کرتے رہیں اور ہمیں انفارمیشن پاس کرتے رہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. پروگرام کا وقت ختم ہوا, ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.